रहीम। रोशनी की राह में आज हम दो खवातीन का जिक्र करेंगे। एक जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा और एक जनाब बीबी उम्मे रबाब सलामुल्लाह अलैहा। कंटेंट्स गो थ्रू कर लेते हैं। अर्ली लाइफ, जिसमें कि ये किस तरह से यमन से मदीना आए उसका जिक्र करेंगे और ये किस तरह की फैमिली को बिलोंग करते थे। दूसरा, इनकी मैरिज और उनकी औलादें। फिर फाइनली इनके जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर एक रोशनी डालेंगे। तो अर्ली लाइफ में यह है कि जनाब उम्मे फरमा और जनाब उम्मे रबाब दोनों सगी बहनें थी। जनाब अमराउल कैस इब्न औस नाम के एक शख्स थे जिनकी बीवी थी मैसर अम्र इब्न सलमा। ये लोग यमन ज्वाइन के तो कर रहने लिया वाले उन्होंने, थे और बहुत ही रईस रुकैया बाजी ने। शख्सियत दिखाए हैं हिस्ट्री में। कुछ किताबों में लिखा है कि ये हाकिम यमन हुआ करते थे। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था यमन तबलीग इस्लाम करने के लिए, उस जमाने में ये इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे मौला से कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और मदीने आ गए थे माइग्रेट करके। तो तभी ये सब पूरा घराना मदीने शिफ्ट हो गया था। जिस वक्त ये मदीने पहुंचे तो इनकी दो बेटियां शादी के लायक थी। तो इनकी ये तमन्ना थी कि मैं, मेरे कोई औलाद बेटा नहीं है तो मैं अपनी बेटियों की शादी किसी नोबल फैमिली में करूं, शरीफ फैमिली में करूं, जिससे कि मेरी वेल्थ जो है उसका उसको प्रॉपर इनहेरिट करने वाले कुछ लोग मिल सके। तो जनाबे उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा का जो मेडन नाम है वो रमला मिलता है। कुछ और नाम भी है, रमला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इनकी मौला ने शादी की 35 हिजरी में। इनकी औलादें काफी हुई हैं। हमें सिर्फ 3 औलादों का जिक्र मिलता है। एक जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, एक जनाब अब्दुल्ला जो बहुत छोटे थे करबला के वक्त पे, और एक जनाब फातिमा बिनते हसन जिनकी शादी बाद में जनाब जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ हुई। जनाब कासिम के बारे में एक बहुत यूनिक सी बात मिलती है कि एक मरतबा जनाब कासिम असर तक उन्होंने कोई भी कुछ भी खाया नहीं था और फीड भी नहीं लिया था बीबी उम्मे फरवा से। तो ये बहुत परेशान होकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जाती हैं और उन्हें वाकया बताती है। तो वो कहते हैं कि आज 10 मुहर्रम है और आज के दिन असर से पहले ये बच्चा कुछ भी नहीं नोश फरमाएगा। उसका वजह पूछी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तुम सब्र करो, वक्त आने पे पता चल जाएगा। फिर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक और बार इन्हें ख्वाब दिखाई देता है कि वहाँ एक बाग में खड़ी है, वहाँ पे एक लाल रंग का गुलाब इनके हाथ में दिया जाता है और ये उसे पकड़ नहीं पाती, वो जमीन पे गिर जाता है और बिखर जाती हैं सारी पत्तियां। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, वो सारी पत्तियों को बिखरी पत्तियों को उठाते हैं और वो उठा के जनाबे उम्मे फरवा अलैहिस्सलाम के हाथों में दे देते हैं। ये बहुत ज्यादा रंजीदा होती है, समझ नहीं पाती क्या ख्वाब देखा। जनाब ज़ैनब के पास जाती है। जनाब ज़ैनब कहती है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही इसकी तफसीर बयान कर सकते हैं। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बताते, सिर्फ ये कहते हैं कि सब्र से काम लो। और फिर फाइनली हमें मालूम ही है किस तरह से करबला के मैदान में उसी सब्र का मुजाहिरा किया है जिसके बारे में इन्हें पहले से नहीं मालूम था, लेकिन उस वक्त इन्हें एहसास हुआ होगा कि हाँ पहले क्या क्या मुझे बता दिया गया था, लेकिन उसका मैं पूरी तरह से आज ही मुजाहिरा देख रही हूँ। जनाब उम्मे रबाब अलैहिस्सलाम भी बहुत मोमिना शख्सियत रही होंगी, क्योंकि इनके जरिए से खुदा ने वो कुर्बानी ली है जो और किसी शख्सियत से नहीं ली। इनका नाम था सलामा, कुछ और भी नाम मौजूद है। सलामा एक नाम है। इनकी शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई है 51 हिजरी में और इनकी 2 औलादें हुई। जनाब सकीना अलैहिस्सलाम, जिनको जनाब रुकैया या जनाब सुकैना के नाम से भी हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, और एक जनाब अब्दुल्ला, यानी कि जिनको हम हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जनाब अब्दुल्ला के ही वजह से मौला हुसैन की कुनियत अबा अब्दुल्ला है। इनके बारे में ये भी मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ अशार कहते थे जब जनाब उम्मे रबाब और जनाब सुकैना घर से अपने मैके तक चली जाती थी। इनका मैका वहीं मदीने में ही था, क्योंकि इनके वालिद बहुत वेल्दी आदमी थे, तो उन्होंने मदीने में आके एक घर बनवा दिया था, तो वही उनका मायका था।
تو جب یہ لوگ وہاں چلے جاتے تھے اس گھر میں تو امام حسین علیہ السلام کچھ اشعار پیش کرتے تھے، اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ انہیں وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں یہ دو شخصیت نہیں ہوتی. تو ان کی شخصیت کا کیا کہنا کہ خود امام کو ان کا نہ ہونا کتنا کھٹکتا تھا. اب کربلا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ سنتے چلے آئے ہیں، مصائب ہیں، بہت بہت سخت مصائب گزرے ہیں بی بی کے اوپر، اور ان کا سب کچھ قربان ہو گیا تھا اللہ کی راہ میں. تو کربلا سے آنے کے بعد ان کا کیا رویہ تھا، اس میں ہمیں ایک ہسٹری بک میں ملتا ہے، خاص طور سے علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کی کتاب میں، کہ یہ عزاداروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اور تب سے ہی شاید یہ مجلس میں آنے والوں کو کھانا کھلانے کا دستور شروع ہوا ہے. اب جو کی ٹیک اویز ہیں جو ہمیں ان کی پرسنالٹیز سے جو نکالنا چاہیے، وہ تقریباً ویسے ہی ہے جتنی کہ ہم آج تک ساری پرسنالٹیز کا ذکر کر چکے ہیں. تمام خواتین، ایسا نہیں ہے کہ خاتون تھیں تو پیچھے رہ گئی، بالکل نہیں. تقوی، پرہیزگاری، خدا سے عشق اور اسلام کے اوپر قربان کرنے کا جذبہ سبھی میں بالکل ہمیں ایک طرح سے ملتا ہے، ایک لیول پہ ملتا ہے. سب سے پہلی چیز وہی جیسے میں نے کہا، لو فار اللہ اینڈ اسلام. جو عشق خدا ہے وہ اتنا کہ ہر وقت خدا کا ہی ذکر ان کے لبوں پہ رہتا تھا. دوسری بات، ان کے اندر پائٹی، اسپرچویلٹی بہت زیادہ تھی. ہائیسٹ لیولز آف پائٹی اینڈ اسپرچویلٹی ہمیں ملتی ہے. حالانکہ یہ لوگ ایک بہت آرڈینری فیملی سے تھے، معصومین علیہ السلام نہیں تھے، نہ ان کے گھرانے سے کوئی رشتہ داری تھی، مگر ان کے اندر جو روحانیت انہوں نے پیدا کی ہوگی وہ اتنی اونچائی پہ پہنچ گئی کہ خدا کو یہ اپنے محبوب بندوں میں شمار کرنے، خدا نے انہیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیا. پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم سبھی خواتین یہاں پہ ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں جن کے نہیں ہیں، خدا ان کی گودیاں آباد کرے. اور جو شادی کے اس طرف ہیں، خدا ان کو کل کو شادی کے مطلب زندگی کے اس پار لے کر جائے گا جبکہ ان کی گودیں بھی آباد ہوں گی اسلامی نسل پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارے لیے بہت بہت بڑا یہ گائیڈنس کا ایک سورس ہے، مشعل راہ جس کو کہتے ہیں. یہ ساری بیویاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ پہلے ہمیں اپنے بچوں کو اس لائق بنانا ہے کہ کل امام زمانہ علیہ السلام کے 313 میں شمار کر جائیں. اگر ہم نے دنیا کی ساری رسپانسبلٹیز ادا کی، اپنے جاب میں بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت پروموشنز مل رہے ہیں، دنیا میں بہت نام ہو رہا ہے، مگر اگر بچے نہیں اٹھے صحیح تو پھر ہم فیل ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ ان خواتین نے جس طرح سے خود کو اور اپنی اولاد کو اسلام کا قربان کیا ہے، ہمیں بھی وہیں گاٹھ باندھ کے رکھنی ہے کہ ہمیں اسلام پہ ہی اپنے بچوں کو چلانا ہے. جب تک ہمارے بچے اس لائق نہیں ہو جاتے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تب تک ہم انہیں پوری طرح چھوڑ نہیں سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ خواتین دونوں ایک بہت ہی رئیس شخص کی بیٹیاں ہیں اور انہوں نے وہ ساری ویلتھ انہیرٹ کی ہے، تو کربلا سے آنے کے بعد بھی اور کربلا سے پہلے بھی ان کا کئی جگہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی چیریٹیبل تھے. یہ صدقات دیتے تھے اور خدمت خلق کرتے تھے. ان کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ کبھی بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا کرتے تھے. تو ایک چیریٹیبل نیچر سمجھ میں آتا ہے. تو یہ اس سے مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں، جو کچھ میری کمائی ہے اگر میں اس کمائی کو بھی اسلام کے یا خدمت خلق کے کام میں لے آؤں تو خدا شاید مجھ سے بھی خوش ہو جائے گا، شاید مجھ سے بھی راضی ہو جائے. پھر اینگزائٹی اور اسٹریس مینجمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت کروشل ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یوتھ سوسائڈ کرتا ہے، کس طرح ڈیورسز ہو جاتی ہیں، کس طرح اسٹریس کی وجہ سے لوگ غلط سلط اسٹیپس اٹھا لیتے ہیں اپنی زندگی میں. تو کس طرح ہم اپنے اسٹریس کو
مینیج کر سکتے ہیں وہ ہمیں ان خواتین کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہے، جو کہ معصومین نہیں ہے، تربیت معصومین نے نہیں کی، مگر جس وقت وہ اس گھر میں آ گئی تو انہوں نے جس طرح سے خدا سے لو لگا لی، تو وہ ایک بہت بڑی کڑی ہے، خدا کی رسی اتنی مضبوط ہے کہ ایک بار ہم نے اسے پکڑ لیا تو کیا انگزائٹی اور کیا سٹریس، صرف صبر سے استقامت سے کام لینا ہے، خدا پہ توکل کرنا ہے، انگزائٹی اور سٹریس کچھ بھی نہیں ہوں گے ہمارے سامنے۔ اور یہ ہمیں ان سب پرسنالٹیز سے، خاص طور سے جناب ام رباب کا کیس اگر دیکھیں تو واقعی رونا بھی آتا ہے اور لگتا ہے کہ کیسے بیوی نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، کچھ بھی نہیں رہا، خالی ہاتھ واپس گئی ہیں مدینے، کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال کر گئی تھی، مگر جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سنبھالے رہی، ٹوٹی نہیں، وہ بہت بڑی بات۔ لاسٹ پوائنٹ بھی وہی ہے کہ صبر ہے ان کے اندر، استقامت ہے، ہمارے اندر بھی وہی صبر ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑ جاتے ہیں، کہیں اپنے شوہر سے، کہیں اپنے بچوں کی شرارتوں سے چڑ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں یہاں پہ سنانا چاہوں گی، امام خمینی علیہ رحمہ ایک مرتبہ جب بیمار تھے اسپتال میں تو ان کی بیٹی ان سے ملنے آئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم بچوں کو کیوں نہیں لائی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے یہاں پہ آتے ڈسٹرب کرتے تو آپ کو پریشانی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں سمجھ رہی ہو، بچے جس وقت پریشان کرتے ہیں اور اگر ہم اس پہ صبر کر لیں تو خدا اس کے بدلے میں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا دے دے گا اس دوسری دنیا میں۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ بچے پریشان کرتے ہیں، بچوں کی پریشانی کو صبر سے جھیل لو، اس کا اجر خدا دے گا۔ تو یہ ایک پارٹ تھا جو کہ تربیت اولاد میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے، جن کی اولادیں نہیں بھی ہیں وہ بھی دوسروں کے بچوں سے اس طرح سے اچھی طرح سے پیش آئیں اور بہت ہی صبر کے ساتھ پیش آئیں تو انشاءاللہ ان کو بھی خدا اجر دے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ پک دیکھا تھا میں نے جس کو مجھے لگا آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا تھا تو میرا دماغ ایک دم سے کسی ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے رک گیا۔ یہ پکچر ہے نوکیا کے سی ای او کی، جب وہ مائکروسافٹ نے نوکیا کو خرید لیا تھا اور نوکیا کے سی ای او نے لاسٹ اسپیچ دی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی ڈidn't ڈو اینی تھنگ رانگ، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، بٹ سم ہاؤ وی لاسٹ، نہ معلوم کیا ہوا کہ ہم ہار گئے۔ یعنی نوکیا ایک زمانے میں کنگ تھا مارکیٹ کا اور وہ ہار گئے، مائکروسافٹ نے ان کو ٹیک اوور کر لیا۔ تو ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ بدلے نہیں تھے۔ اگر وہ زمانے کے حساب سے بدل چکے ہوتے تو انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور یہ جس وقت کہا ہے تو نوکیا سی ای او بھی روئے اور تمام ان کی ٹیم بلک بلک کے روئی تھی کہ یہ ان کی زندگی میں کیسا مومنٹ آ گیا۔ تو کہیں ہمارے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ امام کی آواز آئے اور ہم یہی ہاتھ مل کے رہ جائیں کہ مولا ہم نے تو سب کچھ صحیح کیا تھا، نماز پنج گانا تمام واجبات ادا کر رہے تھے، نہ معلوم ایسا کیا ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ضروری ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، سنبھالیں اور یہ دیکھیں کہ کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، کیا ہم دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں؟ اگر نہیں چل رہے تو ان مجالس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام و ان تمام خواتین کے صدقے میں مولا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلا سکیں۔ جزاک اللہ، خدا آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق عطا کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت مختصر، پریسائز اور بہترین انداز میں آپ نے ہمیں اتنی عظیم بیویوں کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ خدا ہم سب کے کرداروں کو ویسا بنائے جیسے کربلا میں بیویوں کا کردار تھا۔ خدا آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور خدا آپ کو اس کی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اب ہم آغاز سے مجلس کرتے ہیں خانوادہ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
ہمارے آخری امام کی ظہور اور سلامتی کے لیے سب مل کر دعائے فرض کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اب میں گزارش کرنا چاہتی ہوں ہاشمی زہرا صاحبہ سے کہ آپ تلاوت قرآن پاک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا ہے اور درست بنایا ہے، جس نے تقدیر معین کی ہے اور پھر ہدایت دی ہے، جس نے چارہ بنایا ہے پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا ہے۔ ہم عنقریب تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ بھول نہ سکو گے، مگر یہ کہ خدا ہی چاہے کہ وہ ہر ظاہر اور مخفی رہنے والی چیز کو جانتا ہے، اور ہم تم کو آسان راستے کی توفیق دیں گے، لہٰذا لوگوں کو سمجھاؤ اگر سمجھانے کا فائدہ ہو۔ ان قریب خوف خدا رکھنے والا سمجھ جائے گا اور بدبخت اس سے کنارہ کشی کرے گا جو بہت بڑی آگ میں جلنے والا ہے، پھر نہ اس میں زندگی ہے اور نہ موت۔ بے شک پاکیزہ رہنے والا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کی تسبیح کی اور پھر نماز پڑھی۔ لیکن تم لوگ زندگانی دنیا کو مقدم رکھتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ بات تمام پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. तारीख गवाह है कि मौलाए दो जहां के घर जब बहुएं आ जाती थी तो ताजीम में उनके नाम नहीं लिए जाते थे, उन्हें दिया जाता था खिताब। ये थी अली की सीरत और ये था मौला अली का हुक्म कि सबसे ज्यादा ताजीम करो बहू की, क्योंकि बहू की ताजीम सिर्फ बहू की ताजीम नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले नस्ल की ताजीम है, क्योंकि उसके आगोश में तुम्हारी नस्ल बैठी है और तुम्हारी औलाद बैठी है। अब मैं गुजारिश करना चाहती हूँ रुकैया साहिबा से, जिन्होंने आज हमें हैदराबाद से ज्वाइन किया है। रुकैया साहिबा, आप बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपना सलाम पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। लखते जिगर उगलते हैं शब्बर हुसैनियों, बरपा है अहले बैत में महशर, बरपा है अहले बैत में महशर हुसैनियों। जो दानिहाए शाह को आखिर किया शहीद, पानी के साज मिलाकर पानी के साज मिलाकर हुसैनियों। कासिम यतीम होते हैं बिन भाई के हुसैन, कहती है रोके ज़ैनबे मुज़्तर, कहती है रोके ज़ैनबे मुज़्तर हुसैनियों। ताबूत पर हसन के चढ़ाते हैं अश्किया, फूलों के बदले तीरों की चादर, फूलों के बदले तीरों की चादर हुसैनियों। लखते जिगर उगलते हैं जिस दम हसन का जहर से टुकड़े जिगर हुआ, सहपारा दिल का हो से जेरो जबर हुआ। सम का जो रूह है पाक पाक जाहिर असर हुआ, हालो सीमा में पाक का इज़दम जिगर हुआ, हालो सीमा में पाक का इज़दम जिगर हुआ। राहत में फर्क और शिकम में खलल पड़ा, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा, कट कर कलेजा तश्त के अंदर निकल पड़ा। बिस्तर पे दर्द दिल से तड़पने लगे इमाम, सदमे से सब्ज होने लगा रूहे सुर्ख़ फाम। चिल्लाए हाथ से ये कलेजे को थाम थाम, दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम, दौड़ो बहन के काम हमारा हुआ तमाम। ये कहते कहते जर्दे रुखे पाक हो गया, चिल्लाते थे कि हाय जिगर चाक हो गया, चिल्लाते थे कि हाय जिगर चाक हो गया। तकिया लगा रहे थे हरम जो इधर उधर, बाजू को थाम लेती थी कोई तो कोई सर। फरमाया लाओ तश्त हुआ जहर का असर, रह रह के कोई काटता है तेग से जिगर, रह रह के कोई काटता है तेग से जिगर। बढ़ता था जब के दर्द जिगर में ईमान के, झुकते थे बार बार कलेजे को थाम के, झुकते थे बार बार
कलेजे को थाम के। ज़ैनब ने जल्द ला के रखा सामने लगन, हाथों से दिल पकड़ के झुके सरवरे ज़मान। आई जो खे तो कान, जवाहर बना दहन, अलमास खा के लाल उगलने लगे हसन, अलमास खा के लाल उगलने लगे हसन। रंगे ज़मरूदी का असर बयां हुआ, मेराज की हदीस का मतलब बयां हुआ, मेराज की हदीस का मतलब बयां हुआ। फरमाते थे हसन के बुलाओ हुसैन को, था दम बदम ये हुक्म के लाओ हुसैन को। भाई का हाल जार सुनाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को, टुकड़े मेरे जिगर के दिखाओ हुसैन को। कह दो कि जल्द आइए, रहलत का वक्त है, सुन जाइए कुछ आके, वसीयत का वक्त है, सुन जाइए कुछ आके, वसीयत का वक्त है। बोलाए कटोरा लेके हुसैन फलक जनाब, देखूं तो पी के मैं भी के किस तरह का है आप। भाई से लिपटी दौड़ के ज़ैनब जिगर शिता, पकड़ा हसन ने दस्ते बिरादर बसचिता, पकड़ा हसन ने दस्ते बिरादर बसचिता। जल्दी से पीना ले ये खलक था इमाम पर, एक हाथ था कलेजे पर, एक हाथ जाम पर, एक हाथ था कलेजे पे, एक हाथ जाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। अल्लाह महमूद है इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया, अल्लाह आला है इसीलिए अल्लाह ने अली को बनाया, अल्लाह फातिरुस समावाति वल अर्ज है इसीलिए अल्लाह ने जनाब फातिमा को बनाया, अल्लाह मोहसिन है इसीलिए अल्लाह ने इमाम हसन को बनाया, खुदा कदीमुल एहसान है इसीलिए अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनाया। अब मैं गुजारिश करती हूँ जाकिरा अहले बैत आलिमा शबनम ज़ैदी साहिबा से कि आप इस मजलिस अज़ा को खिताब फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए तशरीफ आवरी है जनाब फातिमा ज़हरा बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। बराए सलामती और तूले उम्र इमामे ज़माना बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خالق ازل کے نام سے، اس معبود حقیقی کے نام سے کہ ہر چیز کی ابتدا جس کے نام سے ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا جس کے نام پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ وہی خدا کہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وہی پروردگار عالم کے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، جو ستار العیوب بھی ہے۔ اس پروردگار کی حمد و ثنا سے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جو لائق حمد بھی ہے، لائق ثنا بھی ہے، اور اس پروردگار کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس معبود حقیقی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم نے اپنی بے حساب بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو ہمارے حوالے کی ہے، وہ عظیم نعمت اہل بیت کی محبت اور ولایت کی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور پروردگار عالم نے اس تمام نعمتوں میں سے ایک اور عظیم نعمت جو بہت عظیم نعمت ہے، جسے نعمت عظمیٰ بھی کہا گیا ہے، وہ نعمت ہمارے حوالے کی ہے، اور وہ یہ عزاداری کی نعمت ہے کہ جو نعمت عظمیٰ ہے، کہ جو اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے اجر و ثواب کو لکھنے سے معصوم فرشتے بھی قاصر ہیں۔ اور عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں روز یہ سعادت مل رہی ہے، ہمیں روز یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم امام حسین کی سزاداری کو برپا کر رہے ہیں، اور اس فرش عزائے حسینی پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ جس فرش عزائے حسینی پر معصوم ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں، جس فرش عزائے حسینی پر معصوم ہستیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اور کوئی آئے نہ آئے حسین کی وہ دکھیاری ماں اس فرش عزا پر ضرور آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ تو ہم ہر روز جناب فاطمہ زہرا کو، شہزادی کونین کو، ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو اس پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور سب سے بڑا شکر اس پروردگار کا یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ہدایت کے لیے ایک بے مثل و بے نظیر قرآن مجید جیسی کتاب ہمارے درمیان میں بھیج دی کہ جو ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اور جس قرآن میں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے راستے کو بتلا دیا ہے کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں کس راستے کو اپنانا ہوگا، اگر تمہیں حیات طیبہ چاہیے تو اس حیات طیبہ کو پانے کے لیے تمہیں کن شرائط کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے عنوان آغاز مجلس میں جس کی تلاوت کی ہے، پروردگار عالم اس میں یہی ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ اگر کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید جو کہ کلام الہی ہے، اور اس پاک اور پاکیزہ کتاب میں پروردگار عالم نے انسان کے مرتبے اور اس کے مقام کو بھی بیان کر دیا ہے کہ جو دور تھا، جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا، جہاں پر کہ خواتین کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا، پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کر کے اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی مقام اور مرتبے کو بلند کر کے بتلا دیا کہ جو عزت، جو کرامت، جو بزرگی، جو شرافت مردوں کے لیے ہے، وہی بزرگی، وہی کرامت، وہی شرافت جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جتنا سربلند خدا نے مردوں کو بنایا ہے، اتنی سربلند خواتین بھی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ کتاب قرآن مجید ہے جس میں پروردگار عالم نے عرب کے اس ماحول میں جہاں پر ایک خاتون کو کوئی
کہ اس کی کسی طرح سے بھی کوئی ویلو نہیں تھی، عزت نہیں تھی، قدر نہیں تھی، پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کر کے اور اس میں تمام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی عزت اور کرامت کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بنی آدم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس میں دونوں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ کرامت مرد بھی حاصل کر سکتا ہے، عورت بھی حاصل کر سکتی ہے، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے کہ ایک معاشرے کو چلانے کے لیے جتنا جو ہے وہ پروردگار عالم نے جتنا حصہ مردوں کو دیا ہے اتنا ہی حصہ جو ہے وہ ایک معاشرے کو چلانے کے لیے عورت کا بھی ہے، یعنی ایک معاشرے کی تشکیل میں جتنا حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ان کی روش میں فرق ہے کہ مردوں کی روش اور ہے، عورتوں کی روش اور ہے۔ خدا نے عورت کی گود سے انقلاب کو دنیا میں جو ہے وہ بھیجا ہے، اس کی تربیت سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اس کی تربیت سے معاشرہ بے خطر ہوتا ہے۔ اگر خواتین کو صحیح طریقے سے ان کے حقوق دے دیے جائیں تو خواتین معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہیں، کیونکہ پروردگار نے عورت کو انسان ساز بنایا ہے، عورت کو معاشرہ ساز بنایا ہے، عورت کو کردار ساز بنایا ہے۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جہاں بھی مردوں کا ذکر آیا ہے وہیں پر جو ہے وہ بہت سی مومنہ خواتین کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یہ دنیا کو بتلا دیا گیا ہے کہ جس طرح سے تاریخ جو ہے وہ مردوں کے حصے سے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، ویسے ہی خواتین کے ذکر سے بھی وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے سیاسی اجتماعی امور میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ اولاد کی صحیح تربیت ہو، چاہے وہ معاشرے کی صحیح تربیت ہو، یہ تمام وہ جو ہے وہ راہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے دین اور معاشرے کی اصلاح میں ایک اہم کردار نبھا کر دنیا کے سامنے اپنی مثال پیش کر دی ہے۔ اگر پیغمبروں کی ہم جو ہے وہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمیں خواتین کا کردار نظر آتا ہے کہ اگر حضرت آدم کا اگر ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ جناب حوا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر جناب ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے تو وہیں پر جناب حاجرہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر امیر المومنین کا ذکر ہوتا ہے تو وہیں پر فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اگر رسول خدا کا کہیں پر ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ جس طرح سے مردوں سے جو ہے وہ مردوں کے بغیر نامکمل ہے، ویسی عورتوں کے بھی کردار کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اسلام کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، کوئی ایسی فتح نہیں ہے کہ جس میں عورتوں کا کردار نہ رہا ہو، عورتوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے اس جنگ کو فتح میں اور کامیابی میں بدل دیا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سی مثالی خواتین ہمارے سامنے ہیں نمونے عمل کے طور پر کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے بہت سی جنگوں کو جو ہے وہ فتح میں تبدیل کر دیا اور اسلام کا تحفظ کیا ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اور اگر ان تمام تاریخ کے صفحات میں اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جگہوں میں کربلا کی جنگ وہ عظیم اور بے مثال جنگ ہے کہ جس میں جہاں جتنا کردار امام حسین کے اصحاب باوفا کا تھا وہیں پر اتنا ہی کردار ان خواتین کا بھی تھا جو اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں لائی گئیں۔ اور ان تمام خواتین نے جو اسیر ہو کر آئی تھیں، ان تمام خواتین نے نہ صرف اسیری کی صحبتیں برداشت کی بلکہ انہوں نے مقصد حسین کو پائے تکمیل تک پہنچایا کہ اگر یہ خواتین نہ ہوتی تو مقصد حسین مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک حقیقت کا نام ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک مشن کا نام ہے۔ امام حسین کے مقصد کو اگر کسی نے پورا کیا ہے تو یہ وہ خواتین تھی کہ جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر امام حسین کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور اس میں جہاں جناب زینب اور ام کلثوم کا کردار ملتا ہے وہیں پر کچھ اور بیویوں کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے جنہوں نے اپنی عظیم قربانیاں دے کر حسین کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آج جن ہستیوں کا ہم ذکر کریں گے یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے کربلا میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کا نام جناب ام فروہ اور جناب ام رباب ہے، اور یہ دونوں جو ہیں وہ سگی بہنیں ہیں جو امرا القیس کی بیٹیاں تھیں، کہ جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں
جو روشنی کی راہ ہے اس میں آپ کو مختصر ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سب میری گفتگو سے انشاءاللہ بہت حد تک آشنا ہوں گی، کیونکہ تقریباً وہی سارے مطالب ہیں کہ جو مجھے اس کو تھوڑا سا مفصل کر کے میں بس آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ امراء القیس جو یمن سے تعلق رکھنے والے تھے اور وہاں کے حاکم تھے اور نصرانی تھے، مسیحی تھے، اور ان کے بارے میں ملتے کہ بہت مالدار تھے، ظاہر سی بات ہے حاکم ہے تو بہت مالدار ہوں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق خلیفہ دوم کے زمانے میں بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ مسلمان ہوئے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مولا علی جو ہے وہ جب یمن میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو وہاں پر امراء القیس نے جو ہے وہ امام علی کے ہاتھوں پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جب امام علی علیہ السلام واپس مدینہ آئے تو پھر یہ بھی سب کچھ اپنا جو ہے وہ جتنا بھی یمن میں جتنی بھی ان کی زمین جائیداد تھی وہ سب کچھ بیچ کر یہ جہاں یہاں پر امام علی علیہ السلام کے پاس مدینے میں چلے آئے، اور پھر یہاں پر آنے کے بعد چونکہ ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی 3 بیٹیوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، بعض جگہ 2 بیٹیوں کا ذکر آیا، لیکن بعض روایتوں میں 3 بیٹیوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جن میں سے ایک کا نام مہیہ تھا، ایک کا نام سلمہ تھا اور ایک کا نام سلامہ تھا، کہ یہ 3 بیٹیاں تھیں کہ آپ نے ان کی شادی جو ہے وہ کرنی چاہی۔ جب مدینے میں آئے تو وہاں پر آپ نے چاہا کہ کسی شریف اور بہترین خاندان میں اپنی بیٹیوں کی میں شادی کروں، تو ایک مرتبہ مولا کائنات کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میری زوجہ بھی نہیں اور میری بیٹیاں شادی کے قابل ہو چکی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ کسی شریف خاندان میں کروں۔ تو کہا وہاں پر امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بیٹے امام حسن کا رشتہ دیا، تو چونکہ یہ 2 بیٹیاں مہیہ اور جناب سلمہ جو ہیں یہ دونوں اس وقت شادی کے لائق تھیں، تو کہا جب امام حسن کا رشتہ دیا تو بہت زیادہ امراء القیس خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں اپنی بیٹی مہیہ کی شادی بھی آپ ہی کے گھر میں کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اپنی بیٹی مہیہ کی شادی مولا کائنات سے کی، اور دوسری بیٹی سلمہ کی شادی جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ سے کی، کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے ام فروہ کا لقب دیا، کہ سن 35 ہجری میں یہ ام فروہ کی شادی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بیٹی جن کا نام سلامہ ملتا ہے کہ ان کو بعد میں امام علی کی طرف سے جو لقب ملا تھا وہ میں رباب کا لقب ملا تھا، کہ ان کی شادی جو ہے وہ امام حسین سے سن 51 یا 52 ہجری میں ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، یہ خواتین جو کربلا میں جناب ام فروہ ہو چاہے جناب ام رباب ہو، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں سے ہی ان کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جناب ام فروہ کے بارے میں تاریخ میں ویسے تو بہت زیادہ ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن جو شواہد اور روایتیں ملتی ہیں اس کے مطابق کہ جناب ام فروہ اور جناب ام رباب یہ دونوں خواتین جو ہیں، یہ دونوں جو بہنیں بہت ہی بافضیلت، بہت ہی باکمال، بہت ہی باکردار اور بہت ہی نیک اور پارسہ خاتون تھیں، اور آپ یہیں سے اس کا اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان گھرانوں میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، مسیحی تھے ان کے والد، یعنی مسیحیت میں ان کی جو ہے وہ پرورش ہوئی تھی، لیکن اتنی باکمال، اتنی باکردار، اتنی پارسہ تھی یہ کہ پروردگار عالم نے ان بہنوں کو ایسے اماموں کی زوجہ کا جو ہے وہ شرف بخشا ہے کہ امام وقت کی زوجہ بن گئی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے کہ ہم بھی چاہیں تو اپنے کردار کو اس مقام پر پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہم جب یہ چیز اپنی بچیوں کے درمیان میں، اپنی بہنوں کے درمیان میں ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر ہمیں یہ رپلائی ملتا ہے کہ بھئی ہم کہاں اور وہ ہستیاں کہاں کہ جن کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کو ہمارے لیے مثال اور رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہاشمی گھرانے کی بیٹیاں تھیں، وہ فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ کی بیٹیاں تھیں، تو ان کے جیسا ہمارا کردار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایسی بھی خواتین کا کردار ملتا ہے کہ جو معصوم نہیں تھی، جو معصوم گھرانے میں جن کی تربیت نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اپنے کو اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اتنا با کردار، اتنا با کمال، اتنا با ادب بنا لیا تھا کہ آپ دیکھیے کہ ان کی شادی جو ہے وہ اس خاندان میں ہوئی کہ جو خاندان کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین خاندان تھا، اس گھرانے میں ہوئی جو خاندان کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین گھرانہ تھا۔ اور یہاں سے ہم ماں باپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین کریں،
اور ان کی شادی کی فکر نہ کرے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم اپنی بیٹیوں کی، بالخصوص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو. اگر تم نے اپنی بیٹیوں کو مومنہ بنایا ہے تو پھر مومنہ کی شادی مومن سے ہی ہوگی. اگر تم نے اپنی بیٹی کو باتقوی بنایا ہے تو باتقوی کی شادی متقی سے ہی ہوگی. اگر تم نے اپنی بیٹی کو باکردار بنایا ہے تو باکردار بیٹی کی شادی باکردار مرد سے ہی ہوگی. تو لہٰذا ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو باکردار بنایا ہے، مومنہ بنایا ہے، متقی بنایا ہے، پارسہ بنایا ہے، تو انشاءاللہ ان کی شادی بھی جس سے ہوگی وہ بھی اسی کوالٹیز کے جو ہے وہ حامل ہوں گے. تو بس ہمیں اپنی بچیوں کی اچھی تربیت، اپنی چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹے ہیں، اچھی تربیت کرنی ہے. جناب ام فروا کی شادی جب امام حسن مجتبیٰ سے ہوئی تو آپ کے یہاں پر جو ہے وہ 5 اولاد کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، کہ جس میں سے 1 بیٹی اور 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے. کہ آپ کی جو پہلی بیٹی تھی جو سب سے بڑی تھی، جن کا نام فاطمہ بنت حسن ہے، کہ ان بیٹی کے بارے میں تاریخ میں بہت ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت ہی بافضیلت اور باکرامت بیوی تھی. اور بہت سی روایتوں میں ہے کہ یہ راویہ بھی تھی. بہت سی روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں، بالخصوص آخری زمانے میں شیعوں کے جو حالات ہوں گے اس متعلق جو روایت نقل ہوئی ہے وہ جناب فاطمہ بنت حسن سے ہی روایت نقل ہوئی ہے. اور یہ تاریخ اسلام میں جناب فاطمہ بنت حسن کا جو نام ہے وہ نہایت ہی پاک دامن، صالح، فاضلہ، عالمہ، صدیقہ، پارسہ، ایسے لقب سے جو ہے جناب فاطمہ بنت حسن کا جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. بہت ہی باکرامت یہ خاتون تھی. پروردگار عالم نے ان کو کرامتیں دی تھی، اور ان کی ایک کرامت تاریخ میں ملتی ہے کہ ایک جگہ یہ جا رہی تھی اور راستے میں ایک دیوار ٹوٹ کے گر رہی تھی، تو آپ نے صرف اشارہ کیا اور وہ ٹوٹتی ہوئی دیوار کہا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو گئی، یعنی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی. یعنی ان کا ایسا مقام تھا. اور یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ ظاہر سی بات ہے یہ مقام تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ مقام پروردگار کی اطاعت اور بندگی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو جناب فاطمہ بنت حسن کے اندر موجود تھا. اور جناب فاطمہ بنت حسن کی تربیت کس نے کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے جناب ام فروا جیسی خاتون نے جس بیٹی کی تربیت کی ہو، جب وہ اتنی باکرامت ہوگی تو آپ سوچئے کہ جناب ام فروا خود کتنی باکرامت اور بافضیلت خاتون ہوں گی. تو جناب ام فروا نہایت ہی پاک دامن، پاکیزہ، باکردار خاتون تھی. اور انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی بہت اچھی اور بہترین تربیت کی. آپ کے 4 بیٹوں کا ذکر جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے. ایک جناب قاسم ہے، ایک جناب عبداللہ ہے، اور ایک کا نام ابو بکر بھی ملتا ہے، اور چوتھے بیٹے کا بھی نام عبداللہ ذکر ہوا ہے. اب بعض روایتوں میں ہے کہ یہ عبداللہ جو ہے وہ ایک ہی تھے، تو لہٰذا کہا گیا کہ 3 بیٹے تھے، لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، 2 بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جناب ام فروا نے بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کی، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آقا امام حسین پر قربانیاں دی ہیں، کہ جس میں سے جناب قاسم کا نام آج بھی تاریخ میں موجود ہے. سنہرے الفاظوں میں لکھا جاتا ہے جناب قاسم، جن کی عمر کربلا میں صرف 13 برس کی تھی، لیکن یہ ماں تھی کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ اس 13 برس کی عمر میں، جس پر ابھی جہاد واجب بھی نہیں ہے، لیکن ایسا جذبہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت پایا جاتا تھا کہ بار بار امام حسین کی خدمت میں آ کر بس یہی کہتے، چچا جنگ کی اجازت دے دیجئے، چچا جنگ کی اجازت دے دیجئے. عزیزان محترم، جناب قاسم کہ جن کا قد اتنا چھوٹا تھا، جن کی عمر اتنی چھوٹی تھی، لیکن جذبہ اتنا بلند تھا، اتنا ان کا کردار بلند تھا کہ جب امام حسین نے پوچھا تھا میرے لال یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، صرف ایک مرتبہ آزمانا چاہا تھا کہ آئے اس بچے کو جہاد اور شہادت کا مطلب بھی پتا ہے یا نہیں، تو جناب قاسم نے اس کمسنی کے عالم میں وہ معرفت بڑا درس دنیا کے سامنے پیش کیا. کیا کہا کہ چچا موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. عزیزان محترم، یہ تربیت کہاں سے ملی؟ یہ تربیت جناب ام فروا کی طرف سے ملی ہے، کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی تھی کہ جو موت کو گلے لگانے کے لیے اتنا بے قرار تھا کہ جس کے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہوتی ہے. ایک 13 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس عمر میں بچہ موت کی کہاں تمنا کرتا ہے، لیکن یہ علی کے گھرانے کے بچے تھے، یہ ایسی ماؤں کی تربیت شدہ یافتہ بچے تھے کہ جنہیں فخر کے ساتھ موت کو گلے لگانے پر جو ہے وہ خوشی کا احساس ہوتا تھا، فخر سے یہ موت کو جو ہے وہ گلے لگاتے تھے. جناب ام فروا کے بارے میں اور بھی
جو ہے وہ تاریخ میں جب ہم نے دیکھا تو بہت زیادہ کچھ نہیں ملا. وہ 2 واقعے جو شروع میں آپ کو فارس صاحبہ نے بتلائے ہیں، وہ 2 واقعے میں نے بھی تاریخ میں پڑھے تھے کہ جس میں سے جناب قاسم کی جب 6 ماہ کی عمر تھی، یعنی 6 ماہ کے بس چھوٹے سے بچے تھے اور وہ دودھ نہیں پی رہے تھے، جب آ کے جناب فرمان امام حسن سے بتلایا کہ آج پورا دن ہو گیا ہے، اس بچے نے اپنے لب پر کوئی غذا نہیں لگائی ہے. تو اس وقت جناب امام حسن نے کہا تھا کہ آج 10 محرم ہے اور ہر 10 محرم کو یہ بچہ کبھی بھی عصر تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا. یعنی بچپن سے آپ دیکھیں جناب قاسم کی معرفت کا یہ عالم تھا. اور پھر اسی طرح سے وہ خواب جو بتایا گیا کہ جناب فروہ کو اسی وقت سے ان تمام میدان جنگ کے لیے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آمادہ کیا جا رہا تھا کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور آ کر جب بتلایا تھا تو امام حسین نے بس ایک جملہ کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ بس صبر کیجئے. تو عزیزان محترم یہ جناب فروہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب رباب کا ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے کہ جناب رباب بھی اپنی بہن جناب فروہ کی طرح ہی بہت ہی بافضیلت، با ادب اور بہت ہی سمجھدار اور نہایت ہی ذہین اور باکمال خاتون تھی، کہ جن کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کانت الرباب من افضل النساء واجملهن وخيارهن، کہ رباب تمام عورتوں میں سب سے بافضیلت ترین خواتین میں سے تھی اور جو نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی جو ہے وہ پاک دامن خاتون تھی. اور پروردگار عالم نے آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ 2 پھول امام حسین کو اور عطا کیے، جن کا نام جناب سکینہ اور جناب علی اصغر تھا. جناب رباب کی شادی سن 51 یا 52 ہجری میں جب امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوئی ہے. یعنی جناب فروہ اور جناب رباب میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایج کے حساب سے فرق تھا، لہٰذا جناب فروہ کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی اور جناب رباب کی شادی سن 52 ہجری میں جو ہے وہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے. جناب فروہ نے اپنی بہن کی شادی امام حسین سے بعد میں کروائی تھی اور امام حسین کو اپنی اس زوجہ سے جناب رباب سے اتنی محبت تھی کہ آپ کا وہ شعر بھی آج تاریخ میں موجود ہے کہ جو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں پر سکینہ اور رباب نہ ہو. عزیزان گرامی یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے اسی طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے جس طرح سے اظہار امام حسین نے کیا، کہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ اس طرح کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام بھی یہ دستور دیتا ہے، اسلام بھی یہ حکم دیتا ہے کہ اگر شوہر ہے تو اسے اپنی زوجہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور زوجہ ہے تو اسے اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، زبانی بھی اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ جب شوہر اظہار کرتا ہے تو بیوی کے دل میں اور زیادہ شوہر کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب بیوی اپنے اظہار کرتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو جناب رباب کو بھی ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت تھی کہ امام حسین یہ شعر کہتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں پر سکینہ اور رباب نہ ہو. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رباب بھی امام حسین سے ایسے ہی والہانہ محبت کرتی تھی. عزیزان محترم یہ محبت تھی جناب رباب کی، یہ جناب رباب کی وفاداری تھی کہ وہ جناب رباب کی وفاداری بھی آپ کو بے مثال نظر آئے گی کہ واقعی کربلا کے بعد جب مدینے آئی تو بہت بڑی بڑی شخصیتوں کے رشتے آئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کے یہاں فوراً رشتے آنے لگتے تھے، بڑی بڑی شخصیتوں کے رشتے آئے، لیکن یہ وہ باوفا خاتون تھی کہ جس نے امام حسین کے ساتھ ایک بار اپنا نام جوڑ لیا تو پھر اس کے بعد اس نے کسی بھی رشتے سے اپنا نام جوڑنے کی خواہش نہ کی، بلکہ جو بھی رشتہ آتا تھا جناب رباب اس رشتے کو ٹھکرا دیا کرتی تھی. روایتوں میں ہے جناب رباب اتنی محبت کرتی تھی امام حسین کی کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ 1 سال تک امام حسین کی قبر مطہر پر موجود رہی، وہیں کربلا پر، اور گریہ و عزاداری کرتی رہی. لیکن بعض کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. جناب رباب تمام اسیروں کے قافلے کے ساتھ واپس مدینہ لوٹ گئی تھی اور پھر 1 سال جو آپ زندہ تھی مدینے میں رہ کر آپ نے جو ہے وہ امام حسین کے لیے عزاداری کی ہے. اور اس کے علاوہ ملتا ہے کہ جب جناب رباب اتنا امام حسین کو چاہتی تھی کہ جب دربار میں جناب رباب داخل ہوتی ہیں اور تشت میں سامنے امام حسین کا کٹا سر دیکھتی ہیں تو جناب رباب سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ رباب جو اب تک خاموش رہی ہے، وہ رباب بغیر کسی کے ڈر اور خوف کے
کہا کہ وہ جناب رباب تمام بیویوں کے مجمع سے نکل کر بڑھتی ہیں آگے اور وہ تشت کے پاس جاتی ہیں، امام حسین کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں والی و وارث یہ رباب آپ کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتی ہے، رباب جب تک زندہ رہے گی اسی طرح سے آپ کا غم مناتی رہے گی اور گریہ کرتی رہے گی۔ اور یہی قسم جناب رباب نے امام حسین کی قبر پر بھی جو ہے وہ لی تھی کہ جب یہ قافلہ جانے کو تیار ہوا، جناب رباب جو ہے وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن جب سید سجاد نے بہت اصرار کیا، جناب زینب نے اصرار کیا، تو جناب ام رباب جو ہیں وہ اٹھتی ہیں اور یہ قسم کھا کر اٹھتی ہیں کہ والی و وارث یہ رباب قسم کھا رہی ہے کہ اگر جا رہی ہے مدینے تو مدینے جا کر کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیے گی۔ اور پھر رباب نے جو قسم کھائی تو اس قسم کو اپنی پورا بھی کیا۔ روایتوں میں ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رباب جب مدینے پہنچی ہیں تو جناب رباب نے اپنے گھر کی چھت ہٹوا دی تھی، کہا پورا دن جناب رباب اسی چلچلاتی دھوپ میں بیٹھی رہتی، اور جب رات ہو جاتی تو رات کی تاریکی میں رباب اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں ایک دیا بھی روشن نہیں کرتی تھی، بس صبح و شام گریہ کیا کرتی تھی۔ اور کبھی رباب نے ٹھنڈا پانی ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ پانی کو رکھ کے سورج کی روشنی میں رکھ دیتی تھی، جب پانی گرم ہو جاتا تھا پھر اس پانی کو جو ہے وہ پیتی تھی۔ یعنی واقع کربلا کے بعد جب رباب مدینے آئی تو رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی روشنی میں نہیں بیٹھی، بلکہ جب بھی رات ہوتی تھی تو جناب رباب رات کی تاریکی میں رہتی تھی، اس لیے کہ رباب کو جناب سکینہ کی وہ منظر یاد آتا تھا کہ میری بچی جو اندھیروں سے جسے اتنا ڈر لگتا تھا، آج وہ قید خانے کے اندھیروں میں اکیلی رہ گئی ہے، تو رباب کیسے جو ہے وہ روشنی میں رہ سکتی ہے۔ عزیزان محترم، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رباب کتنی وفادار تھی، کتنی انہیں جو ہے وہ معرفت تھی اہل بیت کے گھرانے سے، کہ اگر ان پر مصیبتیں آئی ہیں تو جناب رباب نے بھی وہ مصیبت جو ہے اپنی زندگی میں ان تمام مصیبتوں کو جو ہے وہ سہا، تاکہ اس مظلومیت کو اہل بیت کی اور بالخصوص امام حسین اور ان کے فرزند اور ان کے بچوں کی اس مصیبت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جناب رباب کا ایک دستور بھی یہ تھا کہ 1 سال تک آپ زندہ رہی ہیں واقع کربلا کے بعد، اور امام حسین کے لیے ہمیشہ آپ نے عزاداری برپا کی ہے۔ واقع کربلا کے بعد آپ 1 سال مدینے میں آئی ہیں اور آپ نے یہاں پر امام حسین کی عزاداری کو برپا کیا، اور بالخصوص تبرک کا جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کہا اس کی بانی جناب رباب سلام اللہ علیہ آئے، اس لیے کہ کہا گیا کہ ایک مرتبہ جب آپ نے خواتین کو بلایا امام حسین کی عزاداری کے لیے مجلس کے لیے، اور جناب رباب خود مصائب امام حسین پڑھتی تھی، کربلا کی مصیبتیں بیان کرتی تھی، تو کہا اس میں سے کچھ خواتین تھی کہ جن کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نہ نکلا۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، میں نے اتنی بڑی مصیبت پڑی اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے؟ تو کہا وہ خواتین کہتی ہیں کہ بی بی آج صبح سے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت سے ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے اور ہم چاہ کر بھی نہیں رو سکے۔ جب جناب رباب نے یہ سنا تو ایک مرتبہ جناب رباب نے پھر دوسرے دن سے یہ انتظام کیا کہ خواتین کے آنے کے بعد پہلے انہیں کھانے کا انتظام کرتی، انہیں کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی، اور اس کے بعد جب ان میں تھوڑی توانائی آ جاتی تو پھر اس کے بعد جناب رباب جو ہے وہ مجلس حسین برپا کرتی، امام حسین کی مصیبتیں بیان کرتی تاکہ لوگ گریہ کریں۔ اور 1 سال تک جناب رباب نے گریہ کیا، اور اس طرح سے گریہ کیا ہے، اور روایت کے جملے ہیں کہ وہ لباس جو جناب رباب نے اسیری میں پہنا ہوا تھا، حتیٰ اس لباس کو بھی جناب رباب نے اپنے تن سے نہیں اتارا۔ اللہ اکبر، کتنی با وفا ہے جناب رباب، اتنے مالدار انسان کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے شوہر سے ایسی محبت کہ جناب امام حسین کی شہادت کے بعد اس اسیری کے لباس میں جو جناب رباب آئی تھی اس لباس کو اپنے تن سے بھی نہیں اتارا، اتنا گریہ کرتی تھی کہ شدت گریہ سے وہ لباس تن پر ہی جو ہے وہ بھیگ جاتا تھا اور خشک ہو جاتا تھا۔ اور جب جناب رباب کی وفات ہوئی ہے اور آپ کے بدن سے وہ لباس اتارا گیا تو کہا وہ لباس نہیں اتر رہا تھا، کہا جیسے جناب سکینہ کا لباس اتارا جانے لگا تھا تو جسم سے کھال نکل رہی تھی، ویسے ہی جناب رباب کے جسم سے کھال نکلنے لگی۔ تو عزیزان محترم، یہ جناب رباب کا کردار ہے، تو ہم ان دونوں بہنوں کا جب کردار دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ ہمیں اپنے اندر ایسے ہی تقوی کو پیدا کرنا ہوگا، ایسے ہی ہمارے اندر بھی ہمارے اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ جس طرح سے ان بیویوں نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا، یعنی ایک معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی ان اپنے آپ کو اس مقام پر یہ لے گئیں کہ جس مقام پر پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم بھی اگر چاہیں تو اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکتے ہیں۔ تقوی، پارسائی اور وفاداری، حوصلہ، بہت ساری کوالٹیز ہیں ان خواتین میں کہ جو ہم اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز کہ اپنے بچوں کو نصرت امام کے لیے آمادہ کرنا، جو ان دونوں خواتین نے کربلا کے میدان میں کیا کہ اپنے بچوں کو امام وقت کی ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، چاہے وہ جناب ام فرما ہو کہ امام جناب قاسم کو انہوں نے جو ہے وہ جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے تشویق کی، اور چاہے وہ میرا باپ ہوں جس نے اپنے ششماہے کے جو ہے وہ جہاد میں جانے کے لیے تشویق کیا کہ اے میرے لال، میرے پاس کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو چل کر جنگ کے میدان میں جا سکے۔ تو کہا اس وقت شاید جناب علی اصغر نے اپنی زبان بے زبانی میں کہا وہ غم نہ کریے، آپ کا یہ چھوٹا سا فرزند جو ہے یہ چل کر نہیں جائے گا بلکہ اپنے بابا کے ہاتھوں پر جا کر جام شہادت کو نوش کرے گا۔ تو یہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کو میدان جنگ میں جا کر جہاد کرنے کی تشویق کی ہے، اور ہمیں بھی درس دیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو کہ وہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو ہے وہ خود کو آمادہ کرے۔ اور دوسری سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ان بیویوں کا صبر و استقامت ہے کہ ان بیویوں میں اتنا صبر پایا جاتا تھا، اتنا ایثار، اتنی قربانی کا جذبہ کہ آج دنیا محو حیرت ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں خوشی خوشی جو ہے وہ قربان کر دیا اور آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آئے۔ یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے اپنے گود کے پالوں کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی ہمت اور حوصلے کی یہ داد تھی کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں جا کر اس طرح سے گریہ اور فغاں نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے کہ کہیں امام حسین کو احساس ندامت نہ ہو جائے۔ واقع کربلا کے بعد آ کر انہوں نے گریہ کیا، لیکن جب ان کے بچوں کے لاشیں آتے تھے تو یہ مائیں گریہ نہیں کرتی تھی کہ جب امام حسین جناب قاسم کا لاشا لائے ہیں تو جناب فروا نے چیخ و پکار نہیں کیا ہے، حتیٰ خیمے سے بھی نہیں نکلی ہیں، یا جب امام حسین جناب علی اصغر کا لاشا لے کر آئے ہیں اور دفن کرنے گئے ہیں تو یہ وہ صابرہ بی بی ہے کہ جو اپنے بچے کی تدفین کرنے کے لیے بھی خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ تو یہ ہے صبر و استقامت۔ اور تیسری کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خدا کی رضا میں راضی رہنا۔ یہ وہ بیویاں تھیں جنہوں نے خود کو خدا کی رضا کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ یہ معرفت تھی ان کی کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو اللہ کی رضا ہے وہی ہماری رضا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اور ہمیں بھی درس دے رہی ہیں کہ تم بھی اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے مطابق بنا لو، تمہاری بھی رضا وہی ہونی چاہیے جو خدا کی رضا ہے، تمہاری بھی خوشی وہی ہونی چاہیے جس میں اللہ کی خوشی ہو۔ اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ تمہاری زندگی میں جو بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو، کہ جس طرح سے ان بیویوں نے کیا کہ اپنی گود کے پالوں کو بھی قربان کر دیا، جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ دیکھیے کربلا میں 3 ہستیاں ایسی تھی جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی۔ ایک امام جناب مسلم کے 4 فرزند انہوں نے قربان کر دیے، ایک جناب زینب اپنے دونوں فرزند کو قربان کر دیا، اور تیسری ہستی جناب رباب اپنے دونوں بیٹوں کو قربان کر دیا، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب علی اصغر، یعنی دونوں بچوں کو قربان کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی گود کے پالوں کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے قربان کر دیا، اور ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ تم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے خود کو بھی آمادہ کرو اور اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرو۔ لہٰذا ان عظیم ہستیوں سے، ان عظیم بیویوں سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ خود بھی وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے کو آمادہ کرے اور اپنے بچوں کو آمادہ کرے۔ ہاں عزیزان محترم، آج کی شب رسول خدا اور امام حسن کی شہادت کی شب ہے۔ جی کھول کے گریہ کیجیے گا عزیزان محترم، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں آپ دیکھیے امام حسن ہو چاہے رسول خدا ہو، ارباب اعضا یہ دونوں کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں۔ ارباب اعضا آج مجھے امام حسن کے مسائل پڑھنے ہیں۔ ارباب اعضا کون حسن؟ وہ حسن جو بہت مظلوم ہے،
وہ حسن کہ اگر میں کہوں کہ امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ امام حسین کو غربت کے عالم میں جا کر غیروں نے شہید کیا، مگر ہائے میرا مولا حسن، آپ کی غربت پر میرا سلام۔ اے مولا، آپ کو تو اپنے ہی گھر میں آپ کی زوجہ نے شہید کر دیا، اجرکم اللہ زادارو۔ کون ہے مولا حسن؟ بہت ہی مظلوم ہے میرا مولا حسن۔ ارباب ازا، تاریخ میں آپ دیکھیے کہ ہر امام کے پاس، ہر معصوم کے پاس کوئی نہ کوئی کاشف الکرب موجود تھا۔ کہا جب بھی امام حسین بے قرار ہوتے تو مولا عباس کو دیکھ لیتے، ان کا ہر درد ختم ہو جاتا۔ کہا حسین کے لیے کاشف الکرب عباس تھے، کہا مولا علی کے لیے کاشف الکرب جناب فاطمہ زہرا تھی۔ علی جب بھی باہر سے تمام رنج و مصیبت کو اٹھا کر آتے، فاطمہ زہرا کے چہرے کو دیکھ لیتے، ان کا درد دور ہو جاتا۔ رسول اللہ کے لیے کاشف الکرب جناب خدیجہ تھی کہ جب بھی خدیجہ کو دیکھتے تھے ان کا ہر درد دور ہو جاتا۔ مگر عزادارو، اگر کسی کے لیے کوئی کاشف الکرب نہیں تھا تو وہ میرا مولا حسن ہے، کہ کوئی کاشف الکرب نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر امام حسن کا درد کم ہو جائے۔ کون حسن جو بڑا مظلوم ہے، جسے اس کے ہی گھر میں شہید کر دیا گیا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ امام کو کئی بار زہر دیا گیا مگر ہر بار امام بچ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے چاہنے والی بہن زینب نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ جب بھی امام حسن کو پیاس لگتی پہلے خود پانی پیتی پھر پلاتی، تاکہ بھائی کو کچھ نہ ہو سکے۔ اگر زہر پانی میں موجود ہو تو وہ زہر کا اثر مجھ پر ہو جائے مگر میرا بھیا بچ جائے۔ عزادارو، جب میرا مولا حسن جناب زینب کی اس طرح سے حالت کو دیکھتا تو کہتا بہنا جب مجھے زہر دیا جائے گا اے زینب آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے رات کی تاریکی میں جودہ بنت اشعث ملونہ نے مولا کے کوزے میں زہر ملا دیا۔ ارے ایسا کاری زہر تھا، کہا گیا اگر زمین پر گر جاتا تو وہ زمین پھٹ جاتی۔ ہائے جیسے ہی امام نے وہ پانی پیا، عزادارو اسی لیے تاریخ میں امام کی گلے کی رگیں پھٹ گئی، امام کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہوا، کلیجے کے ٹکڑے کٹنے لگے۔ ایک مرتبہ امام نے ام فروا کو آواز دی، آئے ام فرما تڑپتی ہوئی امام کے سرانے پہنچی، اے میرے والی و وارث کیا ہو گیا ہے؟ اے ام فروا، ارے زہر نے اپنا اثر دکھا دیا، اے ام فروا میرے پاس بہت کم وقت ہے، ارے میری بہن زینب کو بلا دو، کہہ دو جلدی آ جائے بھائی مرنے والا ہے، ارے قاسم کو بھیج دو۔ ایک مرتبہ ام فروا کہتی آقا قاسم بہت چھوٹے ہیں، 3 برس کی قاسم کی عمر ہے، کہا آقا قاسم بہت چھوٹے ہیں، میں چلی جاتی ہوں شہزادی کو بلانے۔ کہا نہیں فروا، قاسم کو بلاؤ، ارے میں ایسے بنا کر بھیجوں گا قاسم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آئے میری بہن دیکھ کر سمجھ جائے گی۔ ایک مرتبہ قاسم کو نیند سے اٹھایا، امام نے سر کے بالوں کو بکھیرا، آستینیں چاک کر دی، گریبان کھول دیا، کہا قاسم جاؤ پھوپھی کو بلا لاؤ۔ عزادارو، قاسم جب جناب زینب کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے جیسے یہ حالت دیکھی سمجھ گئی، ایک مرتبہ دوڑی ہوئی امام حسن کے پاس آئی، ہائے بھیا ارے آپ نے وہ پانی پی لیا۔ ارباب ازا، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ امام کو قے ہونے لگی، اب جو تشت لا کر رکھا گیا، چاہنے والی بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے، بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے۔ اجرکم اللہ، ارے خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ارے جو منظر زینب نے دیکھا، ارے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے تشت میں زینب نے خون میں غلطہ دیکھے، آئے زینب نے جیسے ان ٹکڑوں کو دیکھا غش کھا کے گر گئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی اے بی بی، ابھی صرف ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ابھی برداشت نہ کر پائی، اے بی بی اس وقت کیا کیجئے گا؟ ارے جب کربلا کے میدان میں آپ کے بھائی حسین کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی جلتی زمین پر بکھرے پڑے ہوں،
ہوں گے، 72 لاشیں کربلا کی زمین پر پیش موجود ہوں گے۔ ہر باب ازا میرے مولا امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسین کا بہت غیر حال تھا، میرا مولا حسین بہت رو رہا تھا، بہت گریا کر رہے تھے، ہائے بھیا حسن تنہا کر گئے، ہائے بھیا حسن ہمیں چھوڑ گئے۔ عزادارو امام حسین رو رہے تھے، لیکن کہیں بھی تاریخ میں جملہ نہیں ہے کہ امام حسین نے کہیں بھی اپنی کمر کو پکڑا ہو اور کہا ہو بھیا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو لیکن کربلا میں ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے، جب عباس نے آواز دی تھی آقا آخری سلام، میرے مولا حسین نے اپنی کمر کو تھام لیا، الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ آزادارو امام حسن کی شہادت پر کیوں امام حسین نے نہیں کہا اس لیے کہ ابھی عباس جیسا بھائی موجود ہے، ابھی اور بھائی موجود ہے جو قوت بازو ہے، مگر جب کربلا میں عباس آواز دیں گے ارے کوئی بھائی موجود نہیں ہوگا، ارے عباس کے مرنے سے ارے حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی۔ اجرکم اللہ زادارو امام حسن کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا۔ اے عزادارو امام کی وصیت کے مطابق امام کا جنازہ بقیع کی طرف لے کر چلے امام حسین۔ عزادارو جیسے ہی بقیع کے قریب پہنچے ایک دفعہ تیروں کی بارش شروع ہوئی، امام کے جنازے پر تیر برسائے جانے لگے، 70 سے زیادہ تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ اے عزادارو جو بھی جنازہ ایک بار گھر سے نکلتا ہے دنیا کا دستور ہے پھر جنازہ واپس گھر میں پلٹ کر نہیں آتا، مگر یہ حسین کی غربت ہے، نانا کے شہر میں جنازہ گھر سے نکلا ہے اور تھوڑی دیر بعد جنازہ واپس آیا، مگر کس انداز میں واپس آیا، جب جنازہ نکلا تھا تو جسم پر سفید کفن تھا، اب جو جنازہ واپس آیا ہے کفن کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، 70 سے زیادہ تیر جنازے میں پیوست۔ چاہنے والی بہن یہ منظر دیکھ کے تڑپ گئی، ہائے میرا مظلوم بھائی، مرنے کے بعد بھی ظالموں نے نہیں بخشا، ہائے چاہنے والی بہن نے ایک ایک تیر جنازے سے الگ کیے۔ میں کہوں گی بی بی ایک ایک تیر الگ کر لیجئے، اس لیے کہ آج مدینے میں بھائی کے جنازے سے تیر نکال سکتی ہے، مگر کربلا میں بھائی کے جنازے سے چاہیں گی بھی تو تیر نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ ہاتھ پسے پشت بدے ہوں گے، بھائی کا لاشا تیروں پر معلق ہوگا۔ اجرکم اللہ زادارو زینب نے ایک تیر نکالے اور اس کے بعد پھر سے جنازے کو کفن دیا گیا اور یہ جنازہ بقیع میں جا کر دفن کر دیا گیا۔ ارباب ازا جناب قاسم بہت چھوٹے ہیں، رو رہے ہیں، سب نے گلے لگا لگا کر پرسا دیا، چاہنے والی پھوپھی ہے، چاہنے والے چچا ہیں، دنیا میں بھی دستور ہے کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے اسے سینے سے لگا کر اسی طرح پرسا دیا جاتا ہے، مگر آزادارو کربلا میں بھی ایک یتیمہ تھی جو جب یتیم ہوئی تو کوئی پرسا دینے والا نہیں تھا، ہاں پرسا دیا گیا تو کس طرح سے، کوئی تماچے لگا کر پرسا دے رہا تھا، کوئی تازیانے لگا کر پرسا دے رہا تھا، بچی کو جب بابا کا سینہ یاد آیا، سکینہ ایک مرتبہ مقتل میں پہنچی، آواز دیتی ہے بابا بابا کہاں ہو آواز دو، ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، اے میری لال سکینہ ادھر آ تیرا بابا ادھر ہے، ہائے وہ بچی اس لاش کے قریب پہنچی کہ جس کا لاشا پامال ہو چکا تھا، وہ بچی جو اندھیرے میں سحر ڈھونڈتی ہے، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی ہے، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما،
بار الہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے ہماری آنکھوں سے بہنے والے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا. اے میرے معبود ہماری سزاداری کو قبول فرما لے, ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. بار الہ تجھے واسطہ ہے امام حسن کی مظلومیت کا. پروردگارہ امام حسن مظلوم کے صدقے میں پروردگارہ جتنی بھی مومنات یہاں پر موجود ہیں پروردگارہ تمام مومنات کی بانی مجلس کی شرعی دلی حاجات کو پوری فرما. بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں حسن مظلوم کی غربت کا. پروردگارہ ہم نہیں معلوم ہمیں ہمارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں, لیکن اتنا جانتے ہیں آنکھ سے بہنے والے آنسو خالص تیرے اہل بیت کے غم میں بہنے والے آنسو ہیں. پروردگارہ ان آنسوؤں کو ہماری قبر کی منزل میں ہماری نجات کا ضامن قرار دینا, اسے ہمارا شفیع بنا دینا. پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب قاسم کی یتیمی کا واسطہ. آج جناب قاسم کی یتیمی کا دن ہے, آج قاسم کی یتیمی کی شب ہے. پروردگارہ جناب قاسم کی یتیمی کا واسطہ پروردگارہ جتنے بھی بچے ہیں ان کے سروں پہ ان کے والدین کے سائے کو قائم رکھنا. پروردگارہ تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرین عطا فرما, جو صاحب اولاد ہے ان کی گودیوں کو ہمیشہ آباد رکھنا. پروردگارہ ہمیں جناب زینب ام کلثوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد اور آل محمد کے ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگارہ جتنے بھی ہمارے گروپ کے ممبران ہیں ان کی تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگارہ ان کے درجات میں اضافہ فرما, انہیں جواری میں معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین. ماتم حسین 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 اب میں گزارش کرنا چاہتی ہوں ایک ماں خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں, جا کے مقتل سے پلٹا نہیں شیر خوار, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں. عمر بھر اس کے دل کو نایا قرار, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں. کوکھ جلتی رہی ہاتھ ملتی رہی, دن گزرتا رہا رات ڈھلتی رہی, دن گزرتا رہا رات ڈھلتی رہی. بیٹھی خاموش رو رو کے زارو قطار, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں. سامنے ماں کے میت نکالی گئی اور نیزے پہ گردان چڑھا دی گئی, اور نیزے پہ گردان چڑھا دی گئی. رکھ کے اپنی نگاہوں میں منظر ہزار, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں, خالی جھولا جھلاتی رہی ایک ماں. ہاتھ جھولے کے اندر
इराती रही और तसव्वुर में उसको सुलाती रही और तसव्वुर में उसको सुलाती रही जैसे झूले में हो आज भी शेर ख्वार खाली झूला झुलाती रही एक माँ खाली झूला झुलाती रही एक माँ की खबर उसकी तुरबत बना दी गई खाक में उसकी सूरत छुपा दी गई खाक में उसकी सूरत छुपा दी गई शाह ने खुद बनाई है उसकी मज़ार खाली झूला झुलाती रही एक माँ खाली झूला झुलाती रही एक माँ उसको मालूम था लाल जिंदा नहीं अब वो तेमा का उसका बच्चा नहीं अब वो तेमा का उसका बच्चा नहीं फिर भी करती हो जैसे कि वो इंतजार खाली झूला झुलाती रही एक माँ जाके मकतल से पलटा नहीं शेर ख्वार खाली झूला झुलाती रही एक माँ उम्र भर उसके दिल को लाया करार खाली झूला झुलाती रही एक माँ खाली झूला झुलाती रही एक माँ हुसैन 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 हाय इमामे हसन 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 कहते हैं आले अबा हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन तीरों की बौछार में भाई की मैयत लिए तीरों की बौछार में भाई की मैयत लिए जाते हैं शाहे खुदा हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन कासिम नौशाद ने अकबर व अब्बास ने कासिम नौशाद ने अकबर व अब्बास ने कह के गिरिया किया हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन पंजतने पाक की फर्द चहारों उठी पंजतने पाक की फर्द चहारों उठी कीजिए आहो बुका हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन कब्र अली ओ बतूल आज हुई सोगवार कब्र अली ओ बतूल आज हुई सोगवार ज़ुल्म की छाई घटा हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन हाय इमामे हसन दोख्तर मुश्किल कुशा करती है रोकर बयां दोख्तर मुश्किल कुशा करती है रोकर बयां आप ज़ैनब
امام حسن ہائے امام حسن ہائے امام حسن کہہ کے شبیر کو دیجئے پرسا شمیم کہہ کے شبیر کو دیجئے پرسا شمیم ہائے رسول خدا ہائے امام حسن ہائے امام حسن ہائے ہائے امام حسن ہائے امام ہائے امام حسن امام حسن ہائے 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 امام حسن یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک، السلام علیکم علی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ الہی 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 وعظم البلاء وبرح القفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 السعد 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين يا حجة ابن الحسن أجل الله ظهورك يا حجة ابن الحسن أجل الله ظهورك يا حجة ابن الحسن أجل الله ظهورك برائے سلامتی امام زمانہ باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد فجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ ایوری ون.